बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ ना छोड़ने की सज़ा, ये एक इंतहाई शर्मनाक और ख़ौफनाक वीडियो है तकरीबन 5 सेकंड की, जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो के आखिर में जमशेद दस्ती की अहलिया से मुतल्लिक पहले मैं ख़बर आपके सामने रखूँगा कि जंग ग्रुप ने, अखबारात ने इसको रिपोर्ट किस तरह किया और किस तरह से वो सब साफ छुपा ले गए जो कि जमशेद दस्ती ने कहा, और चीफ जस्टिस से उन्होंने इस हवाले से अपील भी की। ये वीडियो क्या है? इस वीडियो को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। और जो लोग बातें कर रहे हैं इस वक्त इंसार अब्बासी और सुहेल वड़ाइच के कालमों के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ को दावत दे रहे हैं उनके कालम, कल की वीडियो भी मैंने इसी हवाले से आपके सामने रखी और की थी। और ये वीडियो देखकर ये सवाल पैदा नहीं होते कि क्या अमली तौर पर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग चुका या मार्शल लॉ का ख़तरा पैदा हो गया इस किस्म के वाक़यात, इस किस्म की वीडियोज़ के बाद। और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा, जिनके मुतल्लिक बाकायदा तौर पर वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम साफ़ियों की जानिब से माजी में पोर्ट्रे किया जाता रहा कि वो आइन और कानून के बहुत बड़े मुहाफ़िज़ या अलमबरदार हैं, क्या उन पर इस वक्त एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है? ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे और आप हमें गाइड भी करेंगे, हमारी रहनुमाई भी करेंगे कि क्या पाकिस्तान में हमें जो वीडियो देखने वाले हैं वो हमारे दोस्त बुज़ुर्ग हजरात भी हैं जिन्होंने मार्शल लॉ भी देखे, वो हमें गाइड करेंगे, हमारी रहनुमाई करेंगे कि क्या इस किस्म के वाक़यात किसी सियासतदान का रास्ता रोकने के लिए पाकिस्तान की तारीख़ में पहले भी हुए। क्योंकि जमशेद दस्ती, उनके अहल खाना को और उनके घर वालों को जो सज़ा मिली उसकी वजह क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ यही कि वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ रहे। वीडियो दिखाने से पहले मैं पहले वो ख़बर आपके सामने रखता हूँ। जमशेद दस्ती का घर पर पुलिस छापे और घर वालों पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। अच्छा, ये बड़ी माइल्ड करके अब जंग ग्रुप ने खबर लगाई, इसमें तमाम तर वो चीज़ें उन्होंने निकाल दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रोपोश रहनुमा, इस तरह से उन्होंने उनका नाम लिया, जमशेद दस्ती ने पुलिस पर घर छापे और घर वालों पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया है। और नामालूम मुकाम से वीडियो जारी करके कहा है कि सीटीडी ने मेरे घर पर छापा मारा, घर वालों को 3 घंटे तक यरमुगाल बनाया गया और घर वालों और बच्चों पर तशद्दुद किया गया। उन्होंने कहा कि मोबाइल फ़ोन छीने गए और सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए। जमशेद दस्ती ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा से मामले का नोटिस लेने की अपील की। और दूसरी जानिब साथ ही उन्होंने, वो कहते हैं ना कि जनाब अपनी तरफ से वो क्या कर रहे हैं कि जनाब दोनों एंगल आने चाहिए स्टोरी के, लेकिन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में वो ऐसा हरगिज़ नहीं करते। वहाँ उनकी सहाफ़त जो है जंग ग्रुप की, वो तेल लेने पहुँच जाती है। यहाँ पर वो कहते हैं जनाब मुजफ्फरगढ़ के थानेदार, यानी अब थानेदार की क्या हैसियत है? किसी ऐसे शख्स या किसी ऐसे ओहदे पर फाइज किसी शख्सियत की कोई तरदीद आनी चाहिए थी ना। मुजफ्फरगढ़ के थानेदार खुर्रम रियाज ने जमशेद दस्ती के घर पर छापे का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। यानी जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जमशेद दस्ती साहब या जिनका जिक्र कर रहे हैं, क्या उनको बताकर, क्या वो जो है वो मुजफ्फरगढ़ के थानेदार खुर्रम रियाज को बताकर इस किस्म की कोई कार्रवाई करेंगी? हम किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, कहीं पर कोई हम बात नहीं कर रहे, हम तो एक सवालिया निशान उठा रहे हैं कि ये जो वाक़या जिसका जिक्र जमशेद दस्ती ने किया और फिर ये इंतहाई शर्मनाक और खौफनाक वीडियो सामने आई, बजाय ये कि इस पर एक रियासती सतह के ऊपर तहकीकात हो, मामले को खोला जाए, ओपन किया जाए, चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब इसका नोटिस लें, अदालती कमीशन बनाएं, दूध का दूध और पानी का पानी अवाम के सामने रखें। यहाँ पर थानेदार खुर्रम रियाज साहब की जानिब से जमशेद दस्ती के घर पर छापे का इल्ज़ाम मुस्तरद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ना जमशेद दस्ती के घर छापा मारा गया, ना फैमिली को हरासा किया गया। और जमशेद दस्ती की अहलिया ने बकौल उनके 2 रोज़ कबल कागजात नामजदगी जमा कराए और उनकी अहलिया ने रिटर्निंग अफसर के सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं की। और अगर जमशेद दस्ती को कोई शिकायत है तो वो मुतलका फ़ोरम से रुजू कर सकते हैं, ताकि वो मुतलका फ़ोरम से रुजू करें और फिर उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि पैटर्न तो कम से कम इसी किस्म का है। दूसरी जानब क्या हो रहा है? NA 130 नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ जो दायर अपील थी उस पर एतराज़ दायर हो गया है। यानी देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात पर एतराज़ दायर हो रहे हैं और दूसरी तरफ नवाज शरीफ के कागजात जो जमा हो रहे हैं उनकी मंजूरी के खिलाफ जो दायर अपील है उसके ऊपर एतराज़ दायर हो जाता है और कहा जाता है कि नहीं जनाब, क्योंकि
کہا تو یہ گیا کہ نواز شریف تا حیات نااہل ہیں، اور اعتراض ان کے اوپر کیا گیا، اور ایپلیٹ جو کورٹ ہے وہ اعتراض عائد کر دیتی ہے کہ اپیل کے ساتھ جو ریٹرننگ افسر کا فیصلہ ہے اس کی کاپی جو ہے وہ مصدقہ نہیں ہے۔ یعنی جو بھی ٹیکنیکلٹیز آپ نے ڈھونڈنی ہوں وہ کہیں سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے، اور نواز شریف اور دیگر سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ اچھا پورٹرے کرنے کے لیے، یا ان پر تمام تکنیکی وجوہات ختم کرنے کے لیے، یا ان کی اہلیت کے لیے۔ اب ایک طرف تو یہ کیس ہے اہم ترین، اور دوسری طرف کچھ اہم ترین اور بڑے سوالات بھی ہیں، کیونکہ فیفن نے یہ کہا ہے، جو پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے آبزرو کرتا ہے اہم ترین چیزیں، انہوں نے کہا جناب فافن نے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے آروز کے فیصلے شائع کرنے کا مطالبہ کیا ہے کہ جناب تحریری وجوہات تو بتائی جائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کہ اتنی بڑی تعداد میں جو لوگوں کے کاغذات نامزدگی آپ نے مسترد کر دیے ہیں، ان کی وجوہات جاننا ضروری ہے۔ ان کی وجوہات کیا ہیں، ان کے پیچھے وجہ کیا ہے، کن چیزوں کو، کن ٹیکنیکل گراؤنڈز کو، کن آئینی قانونی نکات کو جناب آپ نے بیس بنا کر یہ کاغذات نامزدگی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے مسترد کیے ہیں۔ ذرا پاکستانی عوام کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ کون سے ضوابط کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور الیکشن کمیشن اس پر اپنے اختیارات کیوں استعمال نہیں کر رہا۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت آروز کاغذات مسترد یا منظور کرنے کا فیصلہ جاری کرنے کے پابند ہیں، اور جناب اس وقت جو ہے وہ جو شرح ہے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے، وہ جناب حد سے زیادہ جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں کاغذات نامزدگی کا مسترد کرنا یقیناً الیکشن کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو، اس سے پہلے کہ میں یہ ویڈیو انتہائی شرمناک اور خوفناک جمشید دستی کی اہلیہ سے متعلق آپ کے سامنے رکھوں، دیگر اپڈیٹس آپ کو بتانا از حد ضروری، تاکہ پتہ چلے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ماحول چل کیا رہا ہے، اور جناب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، غائب کیا جاتا ہے، الیکشن لڑنے سے روکا جاتا ہے، پھر کچھ وقت گزار کر اس کے بعد جناب پھر کچھ تھوڑی بہت ریلیف دی جاتی ہے، اور پھر یہ تاثر بنایا جاتا ہے نہیں جناب یہ تو بڑے لاڈلے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے خرم لطیف کھوسہ کو رہا کرنے اور ان کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ خارج کرنے کا حکم دیا۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ لطیف کھوسہ گزشتہ کافی ماہ سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے آئینی اور قانونی موقف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے بیٹے خرم لطیف کھوسہ کو جو ہے وہ اسی طرح کا ایک مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس علی باقر نجفی نے اس درخواست پر سماعت کی، ان کو جو ہے وہ رہا کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس سے پہلے خرم لطیف کھوسہ کو ہتھکڑی لگا کر جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش کیا گیا، اور عدالت نے یہ پوچھا بھی کہ کیوں آپ نے ہتھکڑی لگائی ہے، تو موصوف جو ہے وہ سرکاری وکیل کہتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ اگر قانون سب کے لیے برابر ہے تو عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا، ابھی تک اس کے مجرم پکڑ کر ان کو ہتھکڑی لگا کر آپ نے کسی عدالت کے اندر کیوں پیش نہیں کیا؟ قانون اگر سب کے لیے برابر ہے تو عمران خان نے جس ایف آئی آر کا جو ہے وہ درج کرانے کا جو اعلان کیا تھا، جس ایف آئی آر کو درج کرانے کی جو کوشش کی تھی، اور جن لوگوں کے ایف آئی آر کے اندر نام لیے تھے، ابھی تک ان کے خلاف ایف آئی آر کیوں درج نہیں کی جا سکی؟ کیونکہ ایف آئی آر درج کرانا تو حق ہے درخواست کنندہ کا، تو یہاں پر آپ کا قانون کہاں گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ دوسری جانب جناب الیکشن کے اوپر اس وقت سائے ہیں بڑے گہرے۔ آج کے دن تک بھی جب 35-36 دن رہتے ہیں تو بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں، نام نہاد بڑی سیاسی جماعتیں، جیسے مولانا فضل الرحمان کو وڈے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی، پاکستان کے آئین اور قانون کا کو بہت بڑا جو ہے وہ رکھوالا کہہ کر شو کرتے ہیں۔ جناب انہیں جی بڑی معلومات ہے پاکستان کے آئین اور قانون کی، موصوف کیونکہ مکمل طور پر الیکشن ہارنے کے خوف ڈر کا شکار ہیں، اور واضح طور پر نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف کے مقابلے میں ان تلوں میں تیل نہیں، اور انہیں پاکستانی عوام ووٹ نہیں ڈالنے والے، تو موصوف ایک مرتبہ پھر بول اڑتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے انتخابات نہیں ہو سکیں گے، الیکشن کمیشن ہماری درخواست پر غور کرے، اور انتخابات اگر کچھ دن مؤخر ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نئی حکومت جو ہے بنے گی الیکشن کے بعد، وہ جون میں بجٹ نہیں دے سکے گی۔ ہم چاہتے ہیں ایسا ماحول ہو جب ہم الیکشن میں جائیں، لیکن موجودہ حالات میں ہم مہم کیسے چلا سکتے ہیں؟ اور میں گزشتہ روز گھر پر تھا لیکن گولیاں گاڑی پر لگی ہیں، اور کل یہ خبر چلائی کہ جناب مولانا فضل الرحمان پر حملہ ہو گیا ہے، اور پھر ٹانک میں بھی جو ہے وہ کہا جناب کہ جے یو ای کی قیادت پر حملہ ہوئے ہے۔
کے پی اور بلوچستان میں امن و امان متاثر ہے، 2 صوبوں میں کہتے ہیں جناب صورتحال خراب ہے، معیشت زمین بوس ہے اور ہمیں اعتماد بحال کرنا ہوگا۔ اس لیے جناب ایسا کیا نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن الیکشن کو تھوڑا آگے لے جائے، کیونکہ ہم ہیں اصل میں خوف کا شکار کہ عمران خان ہمارے مقابلے میں جیت جائے گا۔ تو ہر جگہ پر اس قسم کی کوششیں جو ہیں وہ ان کی جانب سے کی جا رہی ہیں، اور سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے خود کو مکمل طور پر برہنہ کر دیا ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے ان پر جو کیس بنا تھا وہ کرایہ داری کے حوالے سے وہ غلط تھا یا صحیح، یا لیکن بہرحال سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اسی ریئیکشن کا شکار ہیں، اسی رد عمل کا شکار ہیں جو کچھ ہوا تھا، کیونکہ یہ تو سابقہ آرمی چیف اور موجودہ آرمی چیف کے استاد محترم بھی ہیں، لیکن جس لیول تک انہوں نے اپنے آپ کو گرا لیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ موصوف جنگ گروپ میں مسلسل اس قسم کے کالم لکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو خدا نخواستہ 9 مئی میں، وہ ایک بالکل ان بٹوین دا لائنز یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ 9 مئی میں عمران خان کو کیوں نہیں سزا دے رہے، 9 مئی میں عمران خان کو آپ کیوں نہیں لٹکا رہے، 9 مئی میں آپ عمران خان کو کیوں نہیں گھیر رہے، 9 مئی کے ذریعے آپ عمران خان کو کیوں نااہل نہیں کر رہے، کیونکہ انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ خطرہ جناب سر اٹھائے کھڑا ہوا ہے۔ یعنی یہ ان کی حالت ہے کہ ہر قسم کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں الیکشن کو روکنے کے لیے۔ اب میں آپ کے سامنے تقریباً وہ 5 سیکنڈ کی ویڈیو رکھنے والا ہوں، تھوڑا معاملہ شاید لمبا بھی ہو جائے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں میں کم سے کم وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں یا وہ آپ کو دکھا دوں، وہ سنا دوں کہ جو کہ اس سے پہلے شاید ہی کبھی پاکستان کی تاریخ میں آپ نے دیکھا یا سنا ہو کہ ایک سیاسی جماعت کا راستہ روکنے کے لیے کیا اس حد تک بھی گرا جا سکتا ہے۔ سنیے ذرا اور کانوں کو ہاتھ لگائیے، دیکھیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد تھوڑی آواز میں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں جو اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں کانپ رہے ہیں جمشید پونے دستی۔ 4 ہو رہے ہیں۔ میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں، میں جمشید دستی آپ سے مخاطب ہوں، میں 4 قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا ہوں۔ آج خفیہ ایجنسیاں اور سی ٹی ڈی کے لوگ میرے گھر ظفر کالونی جھنگ روڈ مظفر نگر پہ داخل ہوئے ہیں، اور انہوں نے بہت بڑا ظلم اور بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے، میرے موبائل چاہے تشدد کیا ہے، بچوں کو مارا ہے۔ میرا چھوٹا بچہ 10 مہینے کا ہے، وہ چیختا چلاتا رہا ہے۔ انہوں نے 2 گھنٹے میرے گھر میں 3 گھنٹے جرگمال بنایا، اور پوری انہوں نے غنڈہ گردی اور بدماشی کا مظاہرہ کیا۔ موبائل فون لے گئے، کیمرے توڑ کے لے گئے، 30-40 گاڑیاں تھیں۔ چنگی چوک کو انہوں نے یرغمال بنایا۔ دن سے بھی یہ حرام خوری کر رہے تھے، میرے دوستوں کے گھروں میں بھی انہوں نے چھاپا مارا ہے، اور میرے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ میں پچھلے 9 مہینے سے ان کی غنڈہ گردی کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ آج یہ ابھی بے غیرتی پہ آ گئے، انتہا پہ آ گئے۔ چیف جسٹس صاحب، خدا کے واسطے میں پاکستانی ہوں، اتنا بڑا ظلم میں سوچ نہیں سکتا، اور میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے کہ میرا جرم یہی کو کہ میں اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوں، اس قوم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں ایک ورکر کلاس سے آیا ہوں، اور میرا یہی گناہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھی ہیں۔ انہوں نے کتنے دنوں سے میرے اوپر ایک کیس تھا، میں نے ملتان بینچ سے جو ہے نا حفاظتی ضمانت کرائی، پھر اس کے بعد میں نے مظفر گڑھ سے بھی آ کے ایک ضمانت کرا لی تھی، اس کی عبوری ضمانت کرا لی تھی، اور کوئی کوشش نہیں، اس کے باوجود بھی میں ہیڈ پہ رہ رہا تھا۔ آج رات انہوں نے جو بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا، اور میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہی اپنے قبیلے کے دوستوں کے برادری سے دوستوں سے جو میرے امیدوار ہیں سب سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اکٹھے ہو جاؤ۔ اتنی بغیرتی ہم اپنی عزتیں اتروا بیٹھے ہیں، اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا جبر، اور میں کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنی بغیرتی کریں گے۔ سی ٹی ڈی کی غنڈہ گردی کے لوگ، ان کے لوگوں کو یہ الیکشن لڑا رہے ہیں، یہ خفیہ ایجنسیاں یہ بھی کو ڈالیں، انتہائی بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے لوگوں آ جاؤ، کچھ نہیں بچ رہا، میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے مار دیں، میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے مار دیں۔ انہوں نے خفیہ ایجنسیوں کا ویگو ڈالے کا ذکر کیا، اور تحقیقات ہونی چاہیے اس تمام تر معاملے کی، اور آپ ہمیں یقیناً کمنٹ کے اندر ہماری رہنمائی بھی کریں کہ کیا اس قسم کا کوئی الزام اس سے پہلے لگا ہے یا اس قسم کے واقعات اس سے پہلے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر۔ ماشاءاللہ ماضی کے اندر بھی لگے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے جس کی جانب جمشید دستی نے اشارہ کیا، کیا کوئی شریف النفس شخص اس قسم کی ذلت برداشت کر سکتا ہے؟ کیا یہ ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں کہ پاکستان میں صرف ایک شخص کا راستہ روکنے کے لیے، جس طرح سے جمشید دستی نے کہا، کیا اس قسم کی حرکتیں بھی کی جا سکتی ہیں؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب
آج اہم ترین ان کی کیونکہ واپسی ہو گئی چھٹیوں سے، اہم ترین کیسز وہ سن رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح ماضی میں وہ کئی معاملات کے اوپر نوٹس لیا کرتے تھے اور خط بھی لکھ دیا کرتے تھے اپنے چیف جسٹس کو، اس معاملے کے اوپر بھی ضرور نوٹس لیں گے۔ لیکن آپ کی رائے ضرور چاہیے کمنٹ باکس کے اندر۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔